MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बस आखिरी पैगाम कुरान का सुना रहा हूँ और जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी सारी परेशानी को अल्लाह जलसे की बरकत से दूर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, साइंस बाद में आया। कुरान के ज़माने में साइंस नहीं थी, लेकिन कुरान साइंस से बढ़ कर के है, साइंस कुरान से बढ़ कर के नहीं है। और अजीब बात है कि कुरान साइंस के हक में गया, साइंस के खिलाफ नहीं गया। दूसरी जितनी भी किताब है सब साइंस के खिलाफ है। एक ही किताब है जो साइंस के हक में है, साइंस के खिलाफ नहीं है। साइंस से बढ़ कर के है, साइंस ने कुरान से ज़्यादा फ़ायदा उठाया। दो तीन मिसाल देकर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है, कुरान की निस्बत पे ये जलसा हो रहा, कुरान की हवाले से ये खुलासा है पैगाम जो आपकी खिदमत में आ रहा। आज की साइंस कहती है जहाँ पानी है वहाँ जिंदगानी है। आज की साइंस कहती है, साइंस कह रही है जहाँ पानी है वहाँ जिंदगानी है। और कुरान 1400 साल पहले कह चुका है अल्लाह ने हर चीज़ को पानी से पैदा किया। देखते जाइए, कुरान की सच्चाई को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। साइंस से बढ़ करके भी कुरान। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। साइंस आज की कह रही है कि सूरज से रोशनी पाता है चांद, तब चमकता है। जिस दिन सूरज तुलू नहीं होता या उस पर बादल रहता है तो चांद की रोशनी धीमी पड़ जाती है। चांद से रोशनी मिलती है सूरज को, सूरज से रोशनी मिलती है चांद को, ऐसे जैसे को माँ से बच्चे को दूध मिला करता है। और कुरान आज से 1400 साल पहले कह चुका है कि सूरज मुअन्नस है, चांद मुज़क्कर है। मुअन्नस का मतलब है सूरज औरत है, चांद मर्द है। एक मुअन्नस है, एक मुज़क्कर है। आज की साइंस कह रही है सूरज का चांद से इस तरह रिश्ता है जैसे माँ का बेटे से होता है। माँ से बच्चे को दूध मिला करता है, उसी तरह चांद को रोशनी मिलती है सूरज से। और आज से 1400 साल पहले कुरान कह चुका कि सूरज मुअन्नस है, औरत है, और चांद मुज़क्कर है। तीसरी बात को आपके सामने रखें, आपका दिल बहुत मजबूत होगा, कुरान पर ईमान आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। कुरान ने कारून के बारे में कहा कि माल के साथ हमने उसको ज़मीन में धंसाया और वो धंसता रहेगा। आज की साइंस कह रही है कि आप अगर ज़मीन के अंदर सुराख कर दें और उसमें आप सिक्का डालें तो वो सिक्का नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। चूँकि नीचे जाने की रफ्तार ज़्यादा है, ऊपर आने की रफ्तार कम है। जब नीचे जाने की रफ्तार ज़्यादा है तो वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। और कुरान ने आज से बहुत साल पहले कह दिया कि जब कारून को माल के साथ धंसाया गया तो वो धंसता ही चला जाएगा। चौथी बात को याद रखिए, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। फ्रांस का कैप्टन था, मुसलमान हो गया। उससे जब पूछा गया तुम इस्लाम कैसे कबूल कर लिए, तो कहा कि कुरान की आयत से इस्लाम ने कबूल किया। कहा कैसे, कौन सी आयत? कहा कि कुरान ने कहा कि जिसके सीने में ईमान की रोशनी नहीं होती उसके दिल में इतना अंधेरा होता है जितना अंधेरा समंदर में होता है। जितना अंधेरा समंदर में होता है उससे ज़्यादा अंधेरा उस दिल के अंदर होता है जिसके अंदर ईमान की रोशनी नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जब तक तकिया पर सर रहे कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। अगर कुछ बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। अल्लाह ने इंसान बनाया, इसके अलावा बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, वरना क्या हाल होता। ध्यान से सुनिएगा, फ्रांस का कैप्टन है, इस्लाम कबूल करता है, वजह बताता है कि कुरान की आयत पढ़ करके मुसलमान हुआ। क्यों? कुरान की आयत में कहा गया जिसके दिल में ईमान की रोशनी नहीं होती है इतना अंधेरा होता है जो समंदर में होता। अगर आसमान पर बादल ना हो और रात का वक्त हो और कश्ती चल रही हो उसमें रोशनी ना हो तो इतना अंधेरा होता है कि हाथ निकाल करके देखे तो नजर नहीं आता। इससे ज्यादा अंधेरा उस दिल के अंदर होता है जिसमें ईमान की रोशनी नहीं है, कुफ्र है, शिरक है, इतना ज्यादा अंधेरा होता है। तो उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी समंदर का सफर किया, तो कहा कि नहीं कहा। तो कहा इतनी सच्ची बात और इतनी अच्छी बात कैसे कर दिया। इसका मतलब है कि नबी पर जो कुरान जो नाजिल हुआ वो कुरान है और वो अल्लाह का कलाम है, नबी का अपनी तरफ से गढ़ा हुआ कलाम नहीं है। इस पर वो इस्लाम ले आया। और आखिरी बात कुरान और साइंस के हवाले से आपको देने के लिए जा रहा हूँ। हम लोग जब सजदे की हालत में जाते हैं तो माथा टेकते हैं, और कुरान कहता है जब आदमी बंदा सजदे में जाता है तो खुदा से ज़्यादा करीब होता है। खुदा का बंदा खुदा से उस हालत में ज़्यादा करीब होता है जब बंदा खुदा के लिए सजदे में होता है। साइंस कह रही है कि ये सेंटर पॉइंट है, ये पेशानी, इसी में हसद होता है।
اسی میں تکبر ہوتا ہے، اسی میں دوسرے کے لیے دشمنی ہوتی ہے، اسی میں دوسرے کے لیے دھوکہ مکاری ہوتی ہے۔ جب خدا کا بندہ سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کی برکت سے اس کی ساری بیماری دور ہو جاتی ہے، خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب بیماری دور ہوتی ہے تو دور کرنے والے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے، دھیان سے سنیے گا۔ ہوا کے بغیر انسان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، لیکن ہوا انسان کے بغیر ہے کہ نہیں ہے؟ انسان رہے یا نہ رہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگ کے بغیر انسان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، لیکن آگ انسان کے بغیر رہ سکتی ہے کہ نہیں رہ سکتی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آگ انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے اور ہوا انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، انسان ہوا کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، انسان آگ کے لیے پیدا نہیں ہوا، وہ تو کسی اور کے لیے پیدا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس خدا کی بندگی مرتے دم تک کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شمع کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شمع کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شمع کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ جوانوں کو دو پیغام دوں گا، آپ کا جلسہ نکل جائے گا، 10 منٹ کا جلسہ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے کشتی کو ساحل پر پہنچا دیا۔ جن کے گھروں میں جوان بیٹی، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بھولے سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، ہاں سیدھے انشاءاللہ جنت میں جا کر کے جوان ہو جائیں گے۔ ہمارے جوان کی تین کمزوری دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے جوان کی 3 کمزوری دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا کی بندگی کرتا نہیں، خدا کا ہی نہیں، نبی کی اطاعت کرتا ہی نہیں ہے، نبی کا ہی نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہی نہیں ہے، ماں باپ کا ہی نہیں ہے، خدا کا الگ نافرمان، نبی کا الگ نافرمان اور ماں باپ کا الگ نافرمان۔ مثال سے ذرا سنیے گا، آپ کا بیٹا اگر نافرمان ہے تو 4 وجہ سے نافرمان ہے۔ اس کو بچپن میں جو ماں ملی، فلمی ہیروئن ملی، فاطمہ نہیں ملی، اس لیے نافرمان ہوا۔ اس کو بچپن میں جو باپ ملا، علی عمر جیسا نہیں ملا بلکہ ہیرو ملا، فلمی ہیرو ملا، اس لیے بچہ نافرمان ہوا۔ بچے کو علم ملا، اسکول کا علم ملا، لیکن یہ علم نہیں ملا کہ انسان کون ہوتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے، ماں باپ کون ہوتے ہیں، اس لیے آپ کا بچہ نافرمان ہوا۔ ماں باپ نے لوٹ کر کے لایا، بچے کو کوٹ کر کے کھلایا، حلق کے نیچے حرام آیا، اس لیے بچہ نافرمان ہو گیا۔ نافرمان بچے کو اگر آپ مکتب میں بٹھائیں گے، اس پر علم کا بھی اثر نہیں ہوگا اور ادب کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ حلق کے نیچے اگر حرام اترے گا تو حرام کی وجہ سے علم کا بھی اثر نہیں ہوگا اور ادب کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، استاذ کے پاس ایک باپ آیا شکایت کرنے کے لیے، میرا بچہ تمہارے پاس روز پڑھنے کے لیے آتا ہے لیکن کچھ نہیں پڑھا، ہمارا بچہ روز تمہارے پاس آ رہا ہے، جانور کا جانور ہی رہا، انسان نہیں بنا۔ تو اس نے کہا کہ دراصل تمہاری غلطی ہے کہ تم ماں باپ نافرمان ہو، اس نافرمانی کو تمہارا بچہ نقل کرتا رہا، تم نے اس کو حرام کھلایا، حلق کے نیچے حرام اترا، اگر ببول بوگے تو آم کاٹنے کو نہیں ملے گا۔ تمہارا بچہ اور گدھا دونوں برابر، تمہارا بچہ اور کتا دونوں برابر۔ کتے کو اگر 7 سمندر میں غسل کرایا جائے وہ پاک نہیں ہوتا، جیسے وہ کتا ویسے تمہارا بچہ۔ تمہارا بچہ علم اور ادب سے محروم ہے تو گدھا اور تمہارا بچہ دونوں برابر۔ گدھا اگر مکہ چلا جائے وہاں سے واپس آئے اس کو حاجی نہیں کہا جاتا، تمہارا بچہ اگر علم اور ادب سے محروم ہے تو گدھا کے برابر ہے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، کانٹے کی بات ہے، پتے کی بات ہے، جلدی میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ سانپ انسان کو ایک بار ڈستا ہے، اگر آپ کا بچہ نافرمان ہے تو آپ کو زندگی بھر ڈسے گا، زندگی بھر ڈسے گا۔
غلطی بچے کی ہوگی اور باپ کو جیل جانا پڑے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، جب کسی کے ہاتھ میں 6 انگلی ہوتی تو اس کو چھپاتا ہے، وہ دکھاتا نہیں۔ 5 انگلی ہے تو کھول کر کے دکھاتا ہے، لیکن 6 انگلی ہے تو اس کو چھپاتا ہے۔ اور نافرمان بچے کی مثال 6ٹھی انگلی کی ہے، اس کو آپ کاٹیں گے آپ ہی کو درد ہوگا، اس کو آپ چھوڑ دیں گے آپ ہی کے اندر عیب لگا ہوا رہے گا۔ چوتھی مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ 2 آدمی کیا 10 آدمی مل کر کے ایک دسترخوان پر کھا لیتے ہیں، لیکن 2 کتا ایک جگہ بیٹھ کر کے کھاتا نہیں ہے۔ یہ راز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، چونکہ کتے کے پیٹ میں بھوک نہیں ہوتی، آنکھ میں بھوک ہوتی ہے، اس لیے 2 کتے کو ایک جگہ آپ مل کر کے کھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ 10 آدمی ایک جگہ مل کر کے ساتھ میں کھا لیتے ہیں، لیکن 2 کتے کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھائے۔ آپ کا بچہ اگر علم کے پاس پیچھے جا رہا ہے تو وہ انسان بنے گا، مسلمان بنے گا۔ اگر آپ کا بچہ مال کے پیچھے جا رہا ہے، علم سے اس کو مطلب نہیں، تو کتا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ 5ویں بات کو یاد رکھیے، سخت ضرور ہے لیکن بہت پیاری تجربے کی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا میں سب سے اچھی مخلوق کون سی ہے؟ انسان کی ہے، اور دنیا میں سب سے بدترین مخلوق کون سی ہے؟ کتے کی ہے۔ لیکن کتا انسان سے بڑھ کر کے ہے، کس انسان سے؟ جو نمک حرام ہے۔ نمک حرام انسان سے وہ کتا افضل ہے جو ایک ٹکڑا کھا کر کے اپنے مالک کی نمک حرامی نہیں کرتا، رات بھر جاگتا رہتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ہے۔ اب غور کیجئے کہ آپ نے اس جوان کو پیدا کیا، آپ بوڑھے ہو گئے، وہ جوان ہو گیا، آپ کی نمک حرامی کر رہا ہے، اس جوان سے وہ کتا بہتر ہے جو ایک ٹکڑا کھا کر کے مالک کا نافرمان نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک راز بتا رہا کہ آخر جوان اپنے ماں باپ کو کیوں ستاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن میں اپنے بچپن کو بھول گئے، اس لیے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر اس کو بچپن یاد ہوتا تو ضرور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، نافرمانی نہیں کرتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وہی آدمی ہاتھ اٹھایا، خیر اس کو آخر میں پھانسی پر چڑھا ہی دیجیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ وہی آدمی بار بار ہاتھ اٹھا رہا، وہ قسم کھا کر کے بیٹھا کہ ہاتھ گرائیں گے ہی نہیں، کسی بھی قیمت میں ہاتھ نہیں گرائیں گے، ہم کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں ہیں۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، آخری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ ایک جوان آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ حضور میں نے اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو 7 مرتبہ حج کرایا، پیٹھ پر سوار کر کے اپنی ماں کو 7 مرتبہ حج کرایا ہے، ماں باپ کی خدمت کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ ارے بے خبر، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہارے ماں باپ غریب تھے، ان کے پاس ایک ہی بستر تھا، دوسرا بستر نہیں تھا، سردی کا زمانہ تھا، تم بچہ تھے، تم نے رات میں پخانہ کر دیا تھا، پیشاب کر دیا تھا، رات میں تمہاری ماں نے اٹھ کر کے اس پیشاب کو دھویا، پاخانے کو دھویا، دوسرا بستر نہیں تھا، اسی کچے میں تمہاری ماں سو گئی، تم کو اپنے پیٹ پر رات بھر اسی طرح لے کر کے سوتی رہی، ابھی تو اس ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا ہے، تم کہتے ہو کہ زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کا حق ادا ہو گیا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دلی کا نام سنا ہے، دلی میں نظام الدین مرکز کو آپ جانتے ہیں، اسی میں اسی کے پیچھے خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ وہ ممبر پر تھے، جمعہ کا دن تھا، لوگ آئے شکایت کرنے کے لیے کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کہا 1 منٹ میں بارش ہوگی، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جیسے ابھی ہم لوگ جب آئے دوپہر میں تو اتنی سخت گرمی تھی، پسینہ چھوٹ رہا تھا، لیکن ابھی جو جلسے میں بیٹھے ہوئے معلوم ہوتا ہے ایئر کنڈیشن موسم ہو گیا۔ یہ جلسے کی آمد کی برکت تھی، بارش نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔ دھیان سے سنیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ممبر پر بیٹھے ہیں، سوال ہوا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، کہا 2 منٹ میں بارش ہوگی۔ بغل سے ایک کپڑا نکالے، کہا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاتے ہی بادل نظر آنے لگا، جو بادل ہاتھ اٹھانے سے پہلے آسمان میں نہیں تھا وہ آسمان میں نظر آنے لگا۔ ابھی دعا کر کے ہاتھ گرایا نہیں، موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اب وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا حضور یہ اس کپڑے کا صدقہ ہے یا دعا کی برکت ہے؟ کہا اس کپڑے کا صدقہ ہے۔ کہا اس کپڑے کے بارے میں بتائیے کیسا کپڑا تھا؟ کہا یہ میری ماں کا دوپٹہ تھا، انتقال کر گئی، میں نے اس دوپٹے کے صدقے سے دعا کی، اے میرے پروردگار میری ماں کو کسی اجنبی نے کبھی نہیں دیکھا،
میری ماں کی نظر غیر محرم پر کبھی نہیں پڑی، اس ماں کے دوپٹے کے صدقے میں مجھے بارش عطا فرما۔ ادھر میں نے کپڑا دکھایا، ادھر بادل آیا، ادھر میں نے ہاتھ گرایا، موسلادھار بارش ہوئی۔ آج آپ جوان کے اندر 3 نقصان دیکھیں گے، ان کی زندگی میں برکت نہیں ہے، جوانی میں موت آ جاتی، وقت سے پہلے آدمی بوڑھا ہو جاتا، 40 سال میں بال پکنے لگتے ہیں، جبکہ 40 سال میں جوانی شروع ہوتی ہے، 40 سال میں جوانی شروع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں تھے، صرف 17 بال پکے تھے، اس سے زیادہ نہیں، 17 یا 27 بال پکے تھے، اس سے زیادہ نہیں، اور ابھی 40 سال کی عمر میں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی گھٹ رہی ہے تو اس کا مطلب ماں باپ کی خدمت کی لائن سے کوتاہی کیا ہے۔ اگر کما رہا ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، قرضہ چڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی ہے۔ اور اگر صحت نہیں ہے، بیمار رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی ہے۔ نبی کی زبان سچی ہے، نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں اگر چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری صحت میں برکت ہو جائے گی، تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گی، تمہاری روزی میں برکت ہو جائے گی، صرف ماں باپ پر مہربان ہو جاؤ۔ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ کرو ماں باپ کی خدمت، تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ بس آخری پیغام سنا رہا ہوں، جلسے کو نکال رہا ہوں۔ انشاءاللہ قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، قربانی کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انگلی کٹا کر کے شہادت میں نام لکھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ قربانی کم پیسہ زیادہ بچائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر اب سمجھ میں آیا، ایک آدمی پھر بھی ہاتھ اٹھا کر کے میرا منہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ ہم کو تو نہیں دیکھا، اس رات کے اجالے میں سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام سنا رہا ہوں، قربانی کے حوالے سے سنا رہا ہوں، جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، یہ آپ کے کام آئے گا۔ قربانی میں بہت بڑی بڑی غلطی ہوتی ہے، اس میں کبھی قربانی چلی جاتی ہے، ثواب بھی نہیں ملتا، الٹا گناہ بھی ہوتا ہے، قربانی قبول بھی نہیں ہوتی ہے، بہت بڑی بڑی بنیادی غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ قرآن میں ہے کہ یہ جو جانور آپ کو اللہ نے دیا ہے قربانی کے، کس لیے دیا ہے؟ تو اس کی وجہ لکھی ہے، اس لیے دیا ہے تاکہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے۔ دوسری جگہ قرآن میں آیا کہ یہ جو جانور قربانی کے ملے، آپ کو پتہ ہے یہ کون سے جانور ہیں؟ یہ اللہ کے دین کی یادگار ہے۔ تیسری جگہ قرآن نے کہا کہ نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، کیا مطلب ہوا؟ ادھر جان کی قربانی دیجئے، ادھر مال کی قربانی دیجئے، مال اور جان دونوں اللہ کے لیے قربان کیجئے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ قربانی کیا چیز ہے، اس میں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم کی سنت ہے، اور اس میں ایک ایک بال پر تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ اب غور کرو، بے حساب بال ہیں، بے حساب نیکی ملے گی۔ دوسری حدیث ہے قربانی کی دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، فاطمہ سے فرمایا فاطمہ اٹھو، قربانی کے پاس کھڑی رہو، ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ قربانی کو اللہ نام اعمال میں جمع کرے گا، 70 گنا نیکی میں اضافہ ہو جائے گا۔ پانچویں حدیث آ رہی ہے، جب آدمی قربانی کرے دل خوش ہو، جب آدمی قربانی کرے ثواب کی امید ہو، تو اللہ جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اور ایک بہت پیاری حدیث آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، پیسہ ہے قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے رسول نے دھمکی دی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی سے کیا ملتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی کیا کرو،
یہ تمہارے پلسرات پر سواری ہوگی، اس کی وجہ سے پلسرات پر چلنا آسان ہو جائے گا، یا اسی پر سوار ہو کر کے پلسرات پار کر جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانی دیا۔ ایک قربانی کے بارے میں کہا میں اپنی امت کی طرف سے دے رہا ہوں، دوسری قربانی کے بارے میں کہا میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں۔ اس لیے اپنے نبی کا احسان ماں باپ سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ قربانی میں اپنے نبی کو یاد رکھیں گے، ان کی طرف سے بھی قربانی دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اب قربانی کی غلطی بتا رہا ہوں، جلدی سے پیغام کو مکمل کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ کوئی چیز آپ کو یاد رہے یا نہ رہے، اس کو یاد کر کے لے جائیے گا۔ طاقت ہے نہیں، شرم کے مارے قربانی دے رہا، لوگ کیا کہیں گے، قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ ریاکاری کے لیے ہے، اللہ کی خوشی کے لیے نہیں ہے۔ طاقت نہیں ہے، شرم کے مارے قربانی دے رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، قربانی قبول نہیں ہوگی، ریاکاری ہے، اللہ کی خوشی کے لیے نہیں ہے۔ لوگ گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، عبادت کی نیت نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ملے گا، اور جو اس کے ساتھ رہے گا ان سب کی قربانی برباد ہو جائے گی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور تیسری غلطی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جس کے ساتھ چاہتے ہیں اس کے ساتھ حصہ لے لیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے وہ دیندار آدمی ہے، اس کا پیسہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ الٹا سیدھا آدمی کے ساتھ اگر حصہ ڈالتے ہیں، وہ آدمی غلط نکلا، اس کی نیت گوشت کھانے کی ہے، یا اس آدمی کا پیسہ ہی حرام ہے، تو یاد رکھیے اس کی قربانی تو جائے گی، اور جتنے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے سب کی قربانی چلی جائے گی۔ 5ویں غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ کی ایک غلطی کیا ہے، کبھی اپنی بیوی کی طرف سے کر دیا، کبھی اپنی طرف سے کر دیا، اس سال اپنی بیوی کی طرف سے، اس سال اپنی طرف سے۔ اگر بیوی پر بھی قربانی واجب ہے، شوہر پر بھی قربانی واجب ہے، 35 اور 40 ہزار روپیہ اگر ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، 35-40 ہزار روپیہ کی مالیت اس کے پاس بھی اس کے پاس بھی، اگر ایک حصہ دیتے ہیں ایک حصہ نہیں دیتے ہیں تو قربانی کرنے کے بعد بھی آپ گنہگار ہیں۔ جتنے لوگوں پر قربانی اتنی لوگوں کی طرف سے قربانی دینی پڑے گی۔ اور ایک بہت بنیادی غلطی کیا ہے کہ زندگی میں ایک بار قربانی کرنا کافی سمجھتے ہیں، ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے، جس طرح صدقہ فطر ہر سال واجب ہوتا ہے اسی طرح ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک غلط بھول سے مت کیجیے گا، قربانی برباد ہو جائے گی۔ آپ کا بیٹا اگر دلی میں ہے اور آپ اس کے نام سے یہاں قربانی کر رہے ہیں تو اس کو بتائیے کہ تمہارے نام سے میں قربانی کر رہا۔ اگر آپ نے اس کو بتایا نہیں، اس کے نام سے قربانی کر دیا تو اس کا حصہ تو برباد ہوا، جتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں سب کا حصہ برباد ہو جائے گا، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ایک حصے میں ایک ہی آدمی کے نام سے قربانی دی جائے گی، اگر ایک حصے میں 2 آدمی کا نام آپ نے لکھا دیا سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ اور آخری بات بتانے کے لیے جا رہا، باپ نے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے سے پوچھا ہے، بیٹا تیار ہو گیا، لیکن قربان ہونے سے پہلے بیٹے نے 4 فرمائش کیا ہے باپ سے۔ باپ حضرت ابراہیم ہے، بیٹا حضرت اسماعیل، 4 فرمائش کیا ہے اس ننھے اسماعیل نے کہ ابا حضور مجھ کو ذبح کرنے سے پہلے میری فرمائش ہے آپ چاقو تیز کر لیجئے گا۔ دوسری فرمائش ہے اپنی آنکھ میں پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے گا۔ تیسری فرمائش ہے جب آپ مجھ کو قربان کیجئے گا تو میرا چہرہ آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ سجدے کی حالت میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ چوتھی اور آخری فرمائش ننھے اسماعیل کی ہے کہ جب میں قربان ہو جاؤں تو میرا کپڑا اتار کر کے میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ ان کو صبر ہو جائے کہ میرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو گیا۔ پیدر بولا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بھیڑا آ گیا ہے بہر قربانی، کہ جنت سے یہ بھیڑا آ گیا ہے بہر قربانی۔
تین کام کیجئے، تین کام چھوڑ دیجئے، جلسے سے میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ دنیا بھی بنا دے گا، دین بھی بنا دے گا۔ وعدہ دیجئے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے۔ تین کام چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ تین وجہ سے آفت آتی ہے، گناہ کریں گے آفت آئے گی، حرام کمائیں گے آفت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے آفت آئے گی۔ تینوں سے توبہ کر لیجئے، آفت چلی جائے گی۔ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اسٹیج سے نظم کی فرمائش ہے، وہ نظم اس طور پر پڑھا گیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں، تو کبھی آگے آ جاتے تھے کبھی پیچھے آ جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے آ جاتے ہو؟ تو اللہ کے رسول سے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب ڈر ہوتا ہے کہ دشمن کہیں گھات میں بیٹھا ہو سامنے اور سامنے سے تیر چلائے تو میں سامنے آ جاتا ہوں کہ ابو بکر کا سینہ ہو، نبی کی جان بچ جائے۔ کہا پیچھے کیوں آتے ہو؟ کہا پیچھے اس لیے آتا ہوں کہ کہیں کوئی دشمن پیچھے ہو اور نبی کی پیٹھ پر وہ نشانہ لے رہا ہو، میں پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ ابو بکر کی پیٹھ ہو، نبی کی جان بچ جائے۔ کہا ابو بکر تم بھی کیا عجیب حال ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ابو بکر کو کچھ ہوگا تو تنہا ابو بکر کا نقصان ہوگا، آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری ملت اور پوری امت کا نقصان ہوگا۔ رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر، سب سے ہے برتر نبی سے ہے کمتر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ رسول اللہ کو دنیا نے مانا، زبانوں پہ ہے اب تک فسانہ، نہیں اسلام سے خالی زمانہ، سنو اکبر کا یہ قومی ترانہ، شافع محشر دو عالم کے سرور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ خیر فرمائش بھی مکمل ہو گئی، اللہ جزائے خیر دے۔ اب دعا کر لیجئے، قبولیت کی گھڑی ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کے دل کی مراد ہے، قرآن کے ختم پر دستار بندی پر جلسہ ہو رہا ہے اور اس پر وعدہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ملک کے لیے بھی دعا کیجئے، قوم کے لیے بھی، مذہب کے لیے مکمل دعا کیجئے۔ ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم ألف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرنا على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك۔ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اے اللہ اس کے انجام کو خیر سہولت عافیت کے ساتھ مکمل فرما، تعلیم سے تعاون سے اس کو آباد مبارکباد فرما، مکین مکان دونوں سے آباد فرما، مبارکباد فرما، اس مدرسے کی ضروریات کو خزانے غیب سے مکمل فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی عظمت کو، محبت کو، عقیدت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی برکت کو پوری بستی پر تقسیم فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے لیے، اس مدرسے کی تعلیم کے لیے اس بستی کے بچوں کو قبول فرما۔ اس مدرسے کی تعلیم سے اس بستی کے بچوں کے مستقبل کو روشن فرما۔ اے ہمارے پروردگار اس مدرسے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تدیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، موت سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے جوانوں کو قبول فرما، ماں باپ کی خدمت کے لیے قبول فرما، اپنے رسول کی اطاعت کے لیے قبول فرما،
اپنی عبادت کے لیے قبول فرما. ہمارے جوانوں کو دین کی سربلندی، آخرت کی سرفرازی عطا فرما. دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا، دین کا داعی، دین کا شیدائی بنا. ماں اور بہنیں بڑی تعداد میں پردہ نشی ہیں، اے اللہ ان کو فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا. ان کی جان کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما. جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا. اے ہمارے پروردگار، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں. اے اللہ تو حالات کو منٹوں میں بدلنے والا ہے، تو قادر ہے، عاجز نہیں ہے. ہم عاجز ہیں، حالات کو بدل نہیں سکتے، لیکن ہمارے پروردگار یہ حالات ہماری بدعملی کی وجہ سے ہے. ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، تو معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا. اللہ ہم سب گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، رحمت کی رسی ڈال کر ہم سبوں کو گناہوں کے سمندر سے نکال لے. ہم سبوں کے حالات کو بدل دے. اے اللہ اصلی حالت میں ہمیں لوٹا دے. دنیا کی شرافت و آخرت کی عزت ہم سب کو عطا فرما. آسمانی بلاؤں سے، زمینی آفتوں سے، ظالم حکومت سے، شریروں کی شرارت سے، بدماشوں کی بدماشی سے، اے اللہ شیطانوں کی شیطانیت سے، اے اللہ پوری قوم کی، پورے ملک کی، پورے مذہب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما. اے اللہ جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں، غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما. دین دنیا دونوں کی بھلائی سے تمام مسلمانوں کو مالا مال فرما. اے ہمارے پروردگار، دین کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما. مشکل کو آسان فرما، مقصد کو پورا فرما، دل کی مراد پوری فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما. اللہم ارحمنا ورحمہم فإنک خیر الراحمین. اللہم ارزقنا وارزقہم فإنک خیر الرازقین. اللہم افتح لنا وافتح لهم فإنک خیر الفاتحین. اللہم اصلح لنا واصلح لهم فإنک خیر المصلحین. اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.